सरदार दारून के बेटे सद्दाम के हाथों सरदार शुजात के बेटे का कत्ल हो जाता है। सरदार दारून और सरदार शुजात दोनों अपने कबीलों के सरदार हैं। सरदार शुजात अपनी हवेली में अपने पागल भाई नोमान और अपनी बेवा बहन जिनकी एक बेटी अलीशबा है। सरदार शुजात ने 2 शादियाँ की हैं। उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है। पहली बीवी से उनका बेटा जुहान है। उनकी दूसरी बीवी शकीला से उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी फातिमा। एक हाथ से पैदाइशी माजूर है। उनके एक बेटे का सरदार दारून के बेटे सद्दाम के हाथों कत्ल हो जाता है। सरदार दारून के 2 बेटे अरकम और एक बेटी ज़ारा है। सरदार दारून के भाई वफात पा चुके हैं। उनकी बेवा भाभी अपने बेटे तलाल के साथ उनके साथ रहती हैं। सरदार शुजात अपने बेटे के कत्ल का जरगा लगाते हैं। सरदार दारून खून बहा में अपनी बेटी की शादी शुजात के भाई नोमान से करने का फैसला लेते हैं, पर बीच में अरकम अड़ जाता है। वो अपनी जान देने का कहता है, पर शुजात चालाकी से काम लेता है। वो अपनी मासूर बेटी फातिमा की शादी सद्दाम से और अपनी बेटे की शादी ज़ारा से कर देता है। ज़ारा के साथ हवेली में बहुत बुरा सलूक होता है। दूसरी तरफ सद्दाम फातिमा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, पर आलिया बेगम फातिमा के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हैं। तलाल फातिमा पर बुरी नज़र रखता है। सरदार शुजात जुहान को अलीशबा से शादी करने का बोलते हैं, पर जुहान मना कर देता है। शकीला गुस्से में आकर ज़ारा को बरसती बारिश में बगैर चादर के हवेली से बाहर निकाल देती हैं। मुलाजमा पिंकी ज़ारा पर हुए जुल्म का फ़ोन करके जुहान को बता देती है, पर जुहान फ़ौरन हवेली पहुंचता है, पर उससे पहले अरकम वहां पहुंच जाता है। अरकम ने ज़ारा का पीला पड़ता चेहरा देखा तो परेशानी से उसका नाम मुंह में बड़बड़ाया और जल्दी से अपनी चादर से उसको कवर किया। चौकीदार ने अपनी नज़रें झुका ली थीं। अरकम ने जल्दी से ज़ारा को झुककर उठाया। ज़ारा अपनी आंखें खोलो गुड़िया। उसके गाल थपथपाए। वो बेकरार हुआ। साहब, आप हवेली वालों को तो बता दें, चौकीदार ने कहा। इस हवेली के लोगों को मैं आग ना लगा दूं, अरकम ने गजीले लहजे में धाड़ते हुए कहा और वहाँ से ज़ारा को ले गया। चौकीदार खामोशी से पीछे हट गया, क्योंकि ज़ारा की हालत देखकर तो उसने भी शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली थी। अरकम ज़ारा को करीब वाले अस्पताल में ले गया था। वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि उसके कंधे पर भी गहरा जख्म है। उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। दिल तो कर रहा था कि जाकर सद्दाम के अपने हाथों से जान ले ले, जिसकी वजह से उसकी बहन को तकलीफ सहनी पड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि बारिश में ज़्यादा देर भीगने की वजह से उसे नमूनिया हो गया है, लेकिन अभी वो बेहोश है। अरकम ने हवेली में किसी को नहीं बताया था, ना उसका इरादा ज़ारा को हवेली लेकर जाने का था। उसने सोच लिया था कि वो शहर में अपने फ्लैट पर उसे ले जाएगा। अगर उसने दोबारा ज़ारा को शुजात की हवेली में जाने दिया तो इस बार तो वो बच गई थी, लेकिन अगली बार तो अरकम को इस बात की भी उम्मीद नहीं थी। आशी बीबी, अगर जुहान साहब को पता चल गया तो फिर क्या होगा? रानी ने अलीशबा को देखते हुए पूछा। तुम फिक्र मत करो, सारा इल्ज़ाम मुमानी पर आ जाएगा। उन्होंने ही तो ज़ारा को हवेली से बाहर निकाला है। अलीशबा ने कहते ही हंसी अपने नाखूनों को देखने लगी। लेकिन आशी बीबी, मुझे लगता है बड़ी बेगम साहिबा को इसे सारे मुलाजमीन के सामने उसे घसीटना नहीं चाहिए था। मेरा मतलब है कि वो भी एक सरदार की बेटी है। रानी ने नजरें झुकाए कहा, क्योंकि इसे भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी जैसे मुलाजमीन ज़ारा को देख रहे थे। तुम्हें उससे बड़ी हमदर्दी हो रही है, जाओ तुम भी उसी के पास चली जाओ, अलीशबा ने गुस्से से कहा। नहीं आशी बीबी, मुझे लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, आप प्लीज़ मुझसे खफा ना हो, रानी ने जल्दी से कहा तो अलीशबा ने उसे घूर कर देखा था। दूसरी जानिब शकीला बहुत खुश थी। क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो, शुजात ने शकीला को खुश होते देखकर पूछा। बस साहब, आज तो मेरे सीने में ठंड पड़ गई है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना खुश किया है? शुजात ने हैरानगी से पूछा। वो हम औरतों की बातें आप रहने दें, क्योंकि औरतों की बातें आपको समझ नहीं आएंगी, शकीला ने नरूठेपन से कहा। चलो यह भी ठीक है, शुजात ने मुस्कुराकर कहा। साहब, मैं सोच रही थी कि कल आपके साथ सरदार दारून की हवेली चलते हैं और जाकर देखते हैं कि हमारी बेटी वहाँ खुश भी है या नहीं, शकीला ने शुजात को देखते हुए कहा। वो अपनी बेटी के बारे में हमसे पूछेंगे, तब क्या जवाब दोगी? शुजात ने संजीदगी से कहा। तो साहब हम कह देंगे वो ठीक है, और यहाँ पर कौन सा उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, शकीला ने नहुसत से कहा। उसके नज़दीक जो वो कर रही थी वो जुल्म नहीं था। ठीक है, फिर हम लोग कल चलते हैं, शुजात ने हामी भरते हुए कहा। तो शकीला ये सुनकर खुश हो गई थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। तेज़ ड्राइविंग करने के बाद भी जुहान सुबह फजर से पहले हवेली पहुंचा था। आंखें उसकी सुर्ख हो रही थी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जुहान गाड़ी अंदर लेकर नहीं आया, बल्कि गाड़ी से उतरकर भागते हुए हवेली के अंदर गया। लगता है आज किसी की शामत आने वाली है। जुहान के चेहरे के तासुरात देखकर तो चौकीदार ने यही अंदाज़ा लगाया था।
بارش تھوڑی دیر پہلے رک چکی تھی، لیکن پانی ابھی بھی کافی جگہ پر نظر آ رہا تھا۔ حویلی میں سب سو رہے تھے۔ زحان نے زارا کے کمرے میں اسے چیک کیا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی نہ۔ لیکن دیوار کے پاس زمین پر خون کا ایک قطرہ زحان کو نظر آیا تھا۔ زحان نے غصے سے اپنے جبڑوں کو بیچا اور باہر آتے ہی اونچی آواز میں اس نے زارا کو پکارا۔ زحان کی آواز پر شجاعت بھی اٹھ گیا تھا۔ زحان واپس آ گیا ہے، یہ کیسے پکار رہا ہے؟ شجاعت نے شکیلا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا رہا تھا۔ اتنے میں ملازم نے دروازہ ناک کر کے کہا کہ زحان صاحب سب کو بلا رہے ہیں اور یہ پیغام سب کے پاس پہنچا دیا تھا۔ سب لوگ نیچے آئے۔ الشبا نے بھی اپنا حلق تر کیا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ زحان اتنی جلدی آ جائے گا۔ بابا جان زارا کہاں ہے؟ زحان نے سیدھا سوال اپنے باپ سے کیا تھا۔ بیٹا یہیں اپنے کمرے میں ہوگی، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور اتنی جلدی تم شہر سے واپس آ گئے؟ شجاعت نے حیرانگی سے زحان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا جان وہ حویلی میں نہیں ہے، تو کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا کہ کل غیر موجودگی میں میری کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ زحان بات تو شجاعت سے کر رہا تھا، لیکن اس نے بات کرتے شکیلا کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا تمہیں کیوں اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ کسی کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہوگی۔ شادی نے کل والی بات کا سوچتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ بس پپو بس، مزید اگر آپ نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے غلط نکالا نا، تو میں آپ کی عمر کا لحاظ کروں گا نہ ہم دونوں کے رشتوں کا۔ زحان نے کھولتے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا، ورنہ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ سب کچھ تہس محس کر دے۔ زحان یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی پپو کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو؟ شجاعت نے کڑک لہجے میں زحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بدتمیزی ابھی میں نے کی نہیں ہے بابا جان، ذرا پوچھیں اپنی بیوی سے کہاں ہے میری بیوی؟ اور جسے آپ لڑکی لڑکی کہہ رہے ہیں وہ زحان درانی کی بیوی ہے، میری عزت ہے، اور زحان کی عزت کو کل پوری حویلی کی مردوں کے سامنے نیلام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ آپ سے میں جواب چاہتا ہوں سردار شجاعت علی، آپ کی حویلی میں ایک لڑکی کو ذلیل کیا گیا۔ جب آپ کی اپنی حویلی میں ایک عورت محفوظ نہیں ہے تو پورے گاؤں کی حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ آج تو زحان کے تیور دیکھ کر سب گھبرا گئے تھے، وہ کبھی بھی ایسے بات کیوں نہیں کرتا تھا جیسے آج کر رہا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ شجاعت نے شکیلا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، اپنے کمرے میں ہوگی، اور صاحب آپ جانتے بھی ہیں وہ لڑکی نعمان کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اس سے پہلے شکیلا مزید کچھ کہتی، زحان درمیان میں بول پڑا تھا۔ بس ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالیے گا۔ کس نے آپ کو جو بتایا کہ وہ ماموں کو اپنے کمرے میں لے کر گئی ہے؟ زحان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ الشبا نے زور سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے الشبا نے بتایا تھا، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بتا رہی ہوں، اس لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں، اچھا ہوا کہیں چلی گئی۔ شکیلا ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ابا جان اگر زارا کو کچھ ہوا اور وہ مجھے نہ ملی تو آپ ان دونوں عورتوں کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کھو دیں گے۔ دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو، اور آپ لوگوں کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آخری بات زحان نے شکیلا اور الشبا کو دیکھتے ہوئے کہی اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ شکیلا تم کمرے میں آؤ، شجاعت نے دانت پیستے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور خود وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ باقی بھی باری باری اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ مجھے پورا یقین ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے زحان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیا زحان نے جو کہا وہ سچ ہے؟ شجاعت نے سرد لہجے میں شکیلا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاحب مجھے اس لڑکی پر غصہ تھا، اس لیے کل میں نے اسے حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ خود حویلی کے اندر آ جائے گی، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ شکیلا نے نظریں جھکا کر کہا۔ تم نے اسے بنا چادر کے حویلی کے سارے ملازمین کے سامنے لے کر آئی تھی؟ یہ بات شجاعت نے خود بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرتے پوچھی، کیونکہ عورت کی عزت کرنا تو وہ خود بھی کہتا تھا، اور اس کی اپنی حویلی میں یہ حرکت ہوئی تھی۔ زحان کی باتوں سے تو شجاعت نے یہی اندازہ لگایا تھا، اوپر سے تو وہ عورت کی عزت کا کہتا تھا، اندر سے وہ کیسا تھا کسی کو نہیں پتا تھا۔ صاحب میرا اس طرف دھیان نہیں گیا، شکیلا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میری ایک بات یاد رکھو شکیلا، میں یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ تمہیں میں نے ہر بات کی اجازت دی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس لڑکی کی عزت کو نیلام کر دو۔ ہماری ہر ایک کی نظر میں عزت ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری عزت خراب کرے، اور اگر کل کو میرا بیٹا یہاں سے گیا تو پھر تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شجاعت نے تپے ہوئے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے شکیلا نے غصے سے زارا کو کوسا تھا، جس کی وجہ سے آج پہلی بار شجاعت نے اسے ڈانٹا تھا۔ زارا جب ہوش میں آئی تو ارقم اسے اپنی فلیٹ پر لے آیا، وہاں اس نے زارا کی دیکھ بھال کے لیے ملازم کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو روتے ہوئے اس نے خود پر بیتے ہر ایک ظلم کے بارے میں ارقم کو بتاتی چلی گئی تھی۔ ارقم کا دل کر رہا تھا کہ ابھی وہ حویلی جائے اور اچھی خاصی ان کو سنائے، لیکن ابھی اس نے زارا کو اپنی فلیٹ پر لے کر جانا تھا۔ اسے فلیٹ پر چھوڑنے کے بعد ارقم شجاعت کی حویلی میں آیا تھا۔ وہ
ज़ुहान को चौकीदार से पता चला था कि ज़ारा को उसका भाई ले गया है। ये सुनते ही उसे थोड़ा हौसला हुआ था, लेकिन उसे इस बात की फिक्र खाई जा रही थी कि पता नहीं ज़ारा कैसी होगी। अपने दिल की हालत उसकी समझ से बाहर थी। ज़ुहान अभी भी यही सोच रहा था कि मुलाजिम ने उसे आकर बताया कि अरकम आया है। ज़ुहान जल्दी से उस कमरे की तरफ गया जहाँ पर शुजात पहले से चेहरे पर संजीदगी लिए बैठा हुआ था। आप लोगों को बस मैं इतना बताने आया हूँ कि ज़ारा अभी इस हवेली में नहीं आएगी। आप लोगों को जो करना है कर लें, लेकिन मेरी बहन अभी इस हवेली में नहीं आएगी। अरकम ने संजीदगी से अपनी बात कही। अरकम, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी ज़ारा के साथ हुआ गलत हुआ है। ज़ुहान ने कहा। अभी वो मस्जिद कुछ शेता के दरमियान में अरकम बोल पड़ा। माफ़ करना ज़ुहान भाई, आपकी बात दरमियान में काट रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर एक औरत को भी ये मालूम नहीं कि दूसरी औरत की इज्जत कैसे करनी है, तो वहाँ पर गिला कैसा करना। मैं तो बाई चांस आपसे मिलने आया था। अगर कल मैं यहाँ ना आता तो इस वक्त मेरी बहन जिंदा ना होती, और जिस हालत में वो मुझे मिली वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। कम से कम आप लोगों उसे हवेली से बाहर निकालने से पहले एक चादर तो दे ही सकते थे ना। और ज़ुहान भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरकम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए ज़ुहान को देखते हुए कहा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आज पहली बार उसे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। आज पहली बार उसका सर झुका था। अरकम, तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन यहाँ विनी होकर आई है, तो तुम उसे लेकर नहीं जा सकते। शुजात ने थोड़ा सर्द लहजे में कहा। सरदार साहब, मैं बेगैरत इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो इतना सब होने के बाद भी मैं अपनी बहन को दोबारा यहाँ लेकर आऊँ। क्या गारंटी है कि आप लोग दोबारा वो सब नहीं करेंगे जो अब किया? और किस किताब में ये विनी की फजूल रस्म और लिखा है कि उस लड़की के साथ उसी जगह पर रहेगी जहाँ उसकी तजलील की गई हो? अरकम ने भी सर्द लहजे में कहा था। अब मैं चलता हूँ, मुझे बस इतना ही कहना था। अरकम ने संजीदगी से कहा और वहाँ से चला गया। ज़ुहान के सुर्ख चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे अभी वो सब कुछ तहस महस कर देगा। अब्बा जान, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हवेली में वापस आऊँ, तो आपकी बीवी के साथ अलिशबा को भी ज़ारा से माफ़ी मांगनी होगी। ज़ारा थोड़ी देर बाद बोला, लेकिन शुजात ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। ज़ुहान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम विनी में आई लड़की से माफ़ी मांगने का कह रहे हो? शुजात ने गुस्से से पूछा। उसका मतलब है मैं शहर चला जाऊँ? ज़ुहान ने पीछे टेक लगाते हुए पूछा। उसका लहजा आम था, लेकिन तासुरात कुछ और ही जता रहे थे। ज़ुहान, जिसके लिए तुम इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो ना, वो तुम्हारे भाई के कातिल की बहन है। शुजात ने इस बार उसे समझाते हुए कहा। और उसी कातिल के साथ आपने अपनी बेटी का निकाह भी किया, वो क्यों भूल गए आप? जिसे आप हमदर्दी कह रहे हैं वो हमदर्दी नहीं है। वो लड़की मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और किसी ने उसे तकलीफ दी तो उसका मतलब हुआ उसने मुझे तकलीफ दी। अगर उसकी इज्जत को नीलाम किया गया तो साथ ज़ुहान दुर्रानी की इज्जत को भी नीलाम किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हवेली में रहूं, तो इज्जत के साथ ज़ारा को इस हवेली की बहू बनाकर वापस लाना होगा, क्योंकि कत्ल उसके सौतेले भाई ने किया है, उसने नहीं जो हम लोग उस मासूम को सज़ा दें। और वैसे भी सज़ा देने वाली ज़ात वो ऊपर बैठी है, हम आप लोग सज़ा कैसे किसी को दे सकते हैं? ज़ुहान ने उंगली ऊपर से इशारा करते हुए कहा। मैं हमेशा से आपकी इन फजूल रसूमात के खिलाफ था, और मुझे लगता है खामोश रहकर आपकी बात मानकर मैंने ज़ारा के साथ साथ अपनी बहन के साथ भी ज़्यादती की है, लेकिन अब मैं खामोश हरगिज़ नहीं रहूँगा। ज़ुहान ने वहाँ से उठते हुए कहा और फिर वहाँ से चला गया था। शुजात नहीं जानता था कि ज़ुहान तो पहले से ज़ारा को पसंद करता था। वो अब कैसे बर्दाश्त करता था कि कोई भी उसे तकलीफ दे? अब तो वो उसकी बीवी भी थी। ज़ुहान के जाने के बाद शुजात अपना सर पकड़ के बैठ गए थे, लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया जिसे सोचते ही वो हंस पड़े थे। तो ठीक है फिर ज़ुहान दुर्रानी, अगर तुम अपनी जिद के पक्के हो तो फिर मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। शुजात ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। सरदार ज़ारून ने 2 शादियाँ की थी। पहली बेगम आलिया थी जो सुलझी खातून थी। इनमें से इनका एक बेटा सद्दाम था। दूसरी शादी इनकी अपनी कज़न से हुई थी जो तलाक याफ्ता थी। उससे उनका एक बेटा अरकम और दूसरी बेटी ज़ारा थी। आलिया बेगम ने खुद इनको दूसरी शादी की इजाज़त दी थी कि वो अरकम की अम्मी का भी बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब ज़ारा 5 साल की थी तो इसकी अम्मी अपने पहले शोहर की ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से वक्त से पहले बूढ़ी और बीमार रहने लगी थी। इसलिए एक दिन खालिक हकीकी से जा मिली, क्योंकि इनकी पहली शादी इनकी पसंद की थी और वो आदमी फिर अरकम की अम्मी पर जुल्म करता था और एक दिन उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दे दी थी। आलिया अरकम और ज़ारा से इतनी मोहब्बत करती थी जितनी वो सद्दाम से करती थी। अरकम और ज़ारा को कभी भी आलिया ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। आलिया बेगम बैठी हुई थी जब उन्होंने सामने से आते तलाल को देखते हुए पूछा, ये क्या हुआ है तुम्हें तलाल? आलिया ने तलाल को लंगड़ाकर चलते देखा तो परेशानी से पूछा। वो चच्ची जान, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, शुक्र ही ज़्यादा चोट नहीं आई। तलाल ने कहा तो इतने में उस्मा भी वहाँ आ गई थी। तलाल बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? उस्मा ने बौखलाए हुए अंदाज में तलाल के पास जाते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप मुझे कमरे में ले जाएं। तलाल ने बेजारियत से कहा।
لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، عظمیٰ نے پریشانی سے کہا۔ کمرے میں جا کر بتاتا ہوں، طلال نے کہا تو عظمیٰ اسے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ عالیہ کچن کی طرف چلی گئی تھی تاکہ ملازمہ کو ہلدی والے دودھ کا کہہ سکیں۔ زارا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ارکم نے زارا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ زارا نے انجان نظروں سے ارکم کو دیکھا تھا۔ زارا، میں تمہیں کبھی اس حویلی میں نہیں جانے دوں گا، اب سے تم یہیں اپنے بھائی کے پاس رہو گی، ارکم نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں ونی ہو کر وہاں گئی تھی، مجھے واپس جانا ہی ہے۔ زارا نے گہری سانس لیتے تلخ انداز سے ارکم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اب واپس نہیں جاؤ گی وہاں، زارا، میں تمہیں وہاں مزید نہیں جانے دوں گا، ارکم نے پختہ لہجے میں کہا۔ تم اب آرام کرو، ملازمہ کھانا بنا دے گی تو وہ کھا لینا، اور میں حویلی جا رہا ہوں، بابا جان کی کال آ رہی تھی، کل پھر واپس آؤں گا، اور اپنا خیال رکھنا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا، ارکم نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا تو زارا نے ثابت میں سر ہلا دیا تھا۔ ارکم ملازمہ کو کچھ ہدایت دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ زارا اپنی جگہ سے اٹھی اور چادر لیتے ٹیرس کی طرف چلی گئی تھی تاکہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، لیکن وہ اپنی سوچوں میں گھری کھڑی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے زخم پر گیا تھا جس پر زوان نے مرہم لگائی تھی۔ ارکم نے دیکھا ضرور تھا لیکن اس کے بارے میں پوچھا نہیں تھا، اور اگر میری اتنی پرواہ ہے تو پوری حویلی کے سامنے اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، مجھے اپنی بیوی کیوں نہیں مانتے؟ لیکن میرا خیال تو رکھتے ہیں نا، اگر وہ وہاں ہوتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اف، کیا ہو گیا ہے مجھے، زارا نے اپنی دماغ کی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ بیوی جی، یہ آپ کے موبائل پر کال آ رہی ہے، ملازمہ نے ارکم کا دیا ہوا موبائل زارا کو پکڑاتے ہوئے کہا، جس کے ماتھے پر انجان نمبر دیکھ کر بل پڑے تھے۔ ملازمہ وہاں سے موبائل دے کر چلے گئی تھی۔ زارا نے کال کاٹ دی، لیکن ابھی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ دوبارہ کال آنے لگی۔ یہ نمبر صرف ارکم کے پاس تھا تو اس کے علاوہ کسی اور کی کال کیسے آ سکتی تھی؟ زارا نے نمبر دیکھا اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد موبائل کو کان سے لگایا، لیکن دوسری جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن لگتا تھا مقابل کال کر کے بولنا بھول گیا ہے۔ زارا نے کال کٹ کی، لیکن پھر سے موبائل رنگ ہوا تھا۔ زارا نے اس بار غصے سے کال اٹینڈ کی تھی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو کال کیوں کر رہے ہو؟ زارا نے اگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لگتا ہے تم زیادہ ہی بےتاب ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے، مقابل نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ کون ہیں آپ؟ زارا نے تھوڑا گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیونکہ مقابل کی آواز سے کچھ ایسا ضرور تھا کہ زارا گھبرا گئی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ویسے تم پر سفید رنگ کافی سوٹ کرتا ہے، مقابل نے گہرے لہجے میں کہا۔ تو زارا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کون؟ یہ جاننا ضروری نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں جان چکا ہوں۔ اتنی خوبصورتی کہاں سے چرا کر لائی ہو؟ زارا نے پھر ایک بار ارد گرد دیکھا۔ میں وہاں نہیں ہوں لیکن تمہیں محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ تم میرے دل میں بس گئی ہو، مقابل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ زارا نے جلدی سے کال بند کی اور اندر بھاگ گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود بیڈ کے کونے پر بیٹھی چہرے پر پریشانی لیے موبائل کو دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے اس نے ویسے ہی تکا لگایا ہو کہ میں نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہے، لیکن وہ کون تھا اور مجھے کال کیوں کر رہا تھا؟ اس کی آواز کس قدر سرد تھی۔ زارا نے اپنے پاؤں بیڈ کے اوپر کرتے ہوئے خود سے کہا۔ اس نے دوبارہ موبائل کی طرف نہیں دیکھا تھا جیسے وہ شخص موبائل سے نکل آئے گا۔ صدام نے کہا تھا کہ آج فاطمہ خود اس کے لیے کھانا بنائے گی، کسی کی مدد نہیں لے گی، اور اسے تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے عالیہ کو بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ صدام نے منع کیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے فاطمہ نے ہاتھ سے بڑی مشکل سے کھانا بنایا تھا۔ اس نے تھوڑی بہت نیلی کی مدد لی تھی اور اسے منع بھی کر دیا تھا کہ کسی کو بتائے نا، لیکن روٹی اس سے جل گئی تھی اور سالن میں اس نے چینی کو نمک سمجھ کر ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے سالن میٹھا بنا تھا۔ رات میں فاطمہ کھانا کمرے میں لے کر گئی تو صدام بھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا جو کھانا لگا رہی تھی۔ فاطمہ نے جلی ہوئی روٹی دیکھی تو غصے سے اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو صدام کی نظروں سے ہی گھبرا گئی تھی۔ یہ روٹی بنائی ہے تم نے؟ صدام نے سردے لہجے میں پوچھا۔ جی وہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، فاطمہ نے جلدی سے کہا۔ تمہیں آتا کیا ہے؟ لے جاؤ اسے یہاں سے، اب میں جلی ہوئی روٹی کھاؤں گا؟ وہ دھاڑا تو وہ بیچاری کانپ کر رہ گئی۔ جاؤ میری شرٹ پریس کر کے لاؤ، مجھے باہر جانا ہے، صدام نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی، فاطمہ نے کہا اور شرٹ پریس کرنے چلی گئی تھی۔ انہوں نے شکر ادا کیا تھا کہ صدام نے اسے زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے شرٹ کیسے پریس کرتی کہ نیلی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اسے بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے فاطمہ نے کافی دیر لگا کر شرٹ پریس کی تھی۔ فاطمہ نے استری کو شرٹ پر رکھے ہی پیچھے سے سوئچ بند کرنے لگی، لیکن جب اس نے شرٹ دیکھی تو وہ جل چکی تھی۔ اسے لگا اس نے استری کو پیچھے رکھا ہے، لیکن وہ بے دھیانی میں شرٹ پر رکھ چکی تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے مارے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ صدام تو میری جان نکال دیں گے، اور یہ تو ٹھیک سے پریس بھی نہیں ہوئی۔
فاطمہ نے شرٹ کو دیکھتے ہوئے اپنا حلق تر کرتے سوچا، اسے سوچا دوسری شرٹ پریس کر دیتی ہے، لیکن صدام تو اندر کمرے میں ہی تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب اسے کوئی حل نظر نہیں آیا تو پھر گہرا سانس لے تو اس نے شرٹ پکڑی اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حویلی کی ساری لائٹس بند ہو گئی تھی، کچھ ہی دیر میں لائٹ آن ہو گئی تو وہ ابھی باہر کی جانب۔ فاطمہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا تم کیسے پلان کینسل کر سکتی ہو؟ ہم نے آج ملنا تھا، صدام فون پر کسی سے غصے میں کہہ رہا تھا۔ جب فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی، شاید مقابل فون بند کر چکی تھی، اس لیے صدام نے مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچی تاکہ باہر جا کر کھانا کھا سکے۔ ملنے کا پلان تو کینسل ہو گیا تھا۔ صدام نے شرٹ دیکھی، اس کی نظر بھی جلے ہوئے حصے پر نہیں پڑی تھی، لیکن شرٹ پر ابھی بھی بہت ساری سلوٹیں تھیں۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا تمہارے؟ ٹھیک سے پریس کر کے لاؤ، صدام نے شرٹ کو فاطمہ کے اوپر پھینکتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ مجھ سے پریس نہیں ہو رہی، فاطمہ نے بے بسی سے کہا، کیونکہ ایک ہاتھ معذور ہونے کی وجہ سے اس کے اپنے گھر والوں نے کبھی اسے کوئی کام کرنے کو نہیں کہا تھا، لیکن اب ایک ہاتھ سے شرٹ کو پریس کرنا فاطمہ کو ناممکن لگ رہا تھا۔ صدام نے فاطمہ کی بات سنتے ہی ایک زوردار تھپڑ فاطمہ کے چہرے پر دے مارا اور اس کو جبڑوں سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ پاگل لڑکی کسی کام کی نہیں ہو، میری ہی قسمت خراب ہے جو مجھے معذور بیوی ملی۔ تمہاری جیسی لڑکی سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اگر آئندہ تم نے میری سامنے زبان چلائی تو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ پہلے فضول سا کھانا بنایا اور اب یہ میرا مسئلہ نہیں، چاہے پیروں سے شرٹ پریس کرو، لیکن مجھے اپنا کام مکمل چاہیے۔ اگر تم نے کوئی کوتاہی کی تو ایک بازو تو پہلے سے ہی کسی کام کا نہیں ہے نا، دوسرے کو میں خود ناکارہ بنا دوں گا، اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا، صدام نے فاطمہ کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جس نے بڑی مشکل سے اپنا متوازن برقرار رکھا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے، میں تمہاری منحوس شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ صدام نے فاطمہ کو وہیں کھڑے ہوتا دیکھا تو غصے سے کہا۔ غصے میں آج اسے پھر باہر نکالا تھا، جس کے لیے اس کے باپ نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن اسے ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے اسے غصے سے کمرے سے باہر پھینک دیا۔ وہ جو باہر جا رہا تھا، لیکن اب اس کا موڈ تبدیل ہو گیا۔ صدام، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ فاطمہ نے آنسوں سے تر چہرہ لیے صدام کو دیکھتے پوچھا، کیونکہ رات کا وقت تھا، حویلی میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ باہر زمین تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہیں بھی سو جاؤ، اور اب بکواس کی تو یہ زبان بھی کاٹ دوں گا، صدام نے کہتے ہوئے فاطمہ کو کمرے سے باہر دھکا دے کر کہا، جو سیدھے زمین پر جا گری تھی۔ پوری حویلی رات کے وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے فاطمہ وہاں سے اٹھتی، دروازے کو کٹکھٹاتی، سامنے سے دیوار پر کسی آدمی کا عکس نظر آیا جو لنگڑاتے ہوئے چلتا شاید اسی کی طرف آ رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے چیخ کا گلا گھونٹا تھا، آنکھیں اس کے خوف سے پھیل گئی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر خوفناک تھا۔ بھابھی جی، اگر آپ مجھے مل ہی گئیں، آپ تو میری خیریت معلوم کرنے آئی ہی نہیں۔ طلال، جو صدام کو دیکھ چکا تھا کہ اس نے فاطمہ کو باہر دھکا دیا، اس کے پاس آتے آنکھوں ہی میں کمینگی لیے فاطمہ کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ خوف سے پیچھے کھسکتی جا رہی تھی جب طلال نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ عین اسی وقت تھکا ہارا حرکم حویلی میں آیا تھا، لیکن جب اس نے فاطمہ اور طلال کو دیکھا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ فاطمہ بے بسی سے طلال کو ایک بار پھر ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آنسو بے ساختہ اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ارکم نے غصے سے طلال کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے پھینکا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اسے پیٹنے لگا۔ فاطمہ سامنے کا منظر دیکھ کر ڈر گئی تھی اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شور کی وجہ سے سب لوگ وہاں آ گئے تھے۔ صدام نے بھی شور سن کر دروازہ کھولا اور باہر آیا۔ اس نے ارکم کو طلال کے پیچھے کیا۔ عظمیٰ باہر آئی تو اپنے بیٹے کو زمین پر اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گئی تھی، جسے منہ سے خون نکل رہا تھا اور چہرے پر بھی ارکم کے مارنے پر کافی نشان پڑ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی اور یہ کیا حالت کر دی ہے تم نے میرے بچے کی؟ پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عظمیٰ نے ارکم کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا اور طلال کو سہارا دے کر اٹھایا۔ زارا اور عالیہ بھی وہیں کھڑے تھے۔ پوچھیں اپنے بیٹی سے وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ارکم نے دھاڑتے ہوئے عظمیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی، میں یہاں سے گزر رہا تھا، جب میں نے صدام کو دیکھا تو اس نے بھابھی کو کمرے سے باہر دھکا دیا جو زمین پر آ گری تھی، تو میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ ارکم پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، طلال نے صفائی سے جھوٹ بولتے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زارون نے غصے سے صدام کی طرف دیکھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ فاطمہ عالیہ کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ بکواس کر رہے ہو تم؟ ارکام نے پہلے طلال پھر صدام کی طرف دیکھا تھا۔ سارے فساد کی جڑ تو یہ بھائی صاحب ہیں، قتل اس نے کیا اور سزا دینے کی بجائے دونوں قبیلوں کے سرداروں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے لڑکیوں کو قربان کر دیا۔ گناہ کوئی اور کرے اور سزا کوئی اور ملے، کیسا فضول قانون آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ شاید آج اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ایک طرف اس کی بہن تھی تو دوسری طرف فاطمہ،
اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان پر زیادتی دھوکے سے دیکھ سکتا تھا۔ ارکم سوچ سمجھ کر بات کرو، زارون خرخت لہجے میں بولا۔ ابھی تک یہی تو کرتا آ رہا ہوں، آپ لوگوں کی فضول رسومات پر چپ رہ کر۔ اور بابا جان آپ بتائیں، مجھے میری بہن کو اور اس لڑکے کو آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ ایک لڑکی ہے جس نے گناہ کیا، وہ ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے اور عیشی کر رہا ہے، اور یہ دونوں ظلم برداشت کریں؟ مجھے پرواہ نہیں ہے، آپ بے شک مجھے نافرمان کہیں یا جو بھی آپ نے کہنا ہے کہہ لیں، لیکن میرے باپ زارون اور ماں نے عورت کی عزت کرنا سکھایا، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ ارکم نے سرخ آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تم مجھے اس کے آس پاس نظر آئے نا تو پھر دیکھنا میں تمہاری کیا حالت کرتا ہوں۔ ارکم نے جانے سے پہلے طلال کو تنبیہ کیا اور پھر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ صدام اپنا سامان باندھو، صبح ہوتے ہی اس حویلی سے دفع ہو جانا، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے، زارون نے کرخت لہجے میں کہا۔ بابا جان میری بات تو سنیں۔ صدام نے اپنے باپ کے سامنے آتے کچھ کہنا چاہا، لیکن چہرے پر نظر پڑتے ہی زارون کے وزنی ہاتھ نے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ عظمیٰ نے حیرانگی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ صدام کی بھی رگیں غصے سے پھول گئی تھیں۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، جو میں نے تمہاری خاطر اپنی بیٹی کو غنی کر دیا۔ تمہیں ابھی بھی احساس نہیں ہے؟ نکل جاؤ حویلی سے، زارون نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ بھی ایک ملامت بھری نظر صدام پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ کمرے میں، عظمیٰ نے طلال کو سہارا دیتے ہوئے کہا اور اسے وہاں سے لے گئی۔ صدام بھی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ گھبراؤ نہیں، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب صدام کو سزا ملے گی تو دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، عالیہ نے پیار سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھ پر غصہ نہیں ہے، میری وجہ سے صدام کو بابا نے حویلی سے نکلنے کو کہا ہے، فاطمہ نے عالیہ کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا ارکم ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ صدام کی وجہ سے ہوا ہے، اور اتنا کچھ کر کے بھی اسے احساس نہیں ہے تو اسے احساس دلانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے 2 زندگیاں خراب ہوئی ہیں، اور میں باقی ماؤں کی طرح سے نہیں ہوں جن کو اپنے بیٹے ہیرے لگتے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ صدام کی عادت کیسی ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ تو نہیں دوں گی، عالیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ بہت اچھی ہیں امی جان، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو انسان خود اچھا ہوتا ہے اسے باقی سب بھی اچھے، تم ایسا کرو یہیں سو جاؤ، میں آتی ہوں، عالیہ نے وہاں سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو فاطمہ نے ثابت میں سر ہلایا اور وہیں بیڈ پر لیٹ گئی۔ زوہان تم جیسا کہتے ہو ہم ویسے ہی کریں گے، تمہاری بیوی پورے عزت و احترام سے حویلی میں واحد پیس آئے گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو بتا دو، شجاعت نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ کیا شرط ہے آپ کی؟ زوہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں الشبہ سے نکاح کرنا ہوگا، شجاعت نے کہا تو زوہان اپنے باپ کی بات سن کر ہنس پڑا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بابا جان کہ اب میں آپ کی بات مانوں گا؟ زوہان نے تھوڑا اپنے باپ کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے تو شجاعت کو بہت کچھ باور کرا دیا تھا۔ اب میں آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں ہوں، اس لیے وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا، اور زوہان درانی کتنا ظالم انسان ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، زوہان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو زوہان؟ شجاعت سے جب کوئی دوسری بات نہ بن پائی تو زوہان کو دیکھتے روبدار لہجے میں بولا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کبھی بلیک میل نہیں کرتا بابا جان، زوہان نے گہرا سانس لیتے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ زوہان وہ سب میں نے، شجاعت نے کہنا چاہا لیکن زوہان نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی تھی۔